मॉस्को की सुबह पर आज फिर धुंध और कोहर ने कब्जा किया हुआ था। फैजान सुबह उठकर यूनिवर्सिटी जाने के बजाय सीधा दोबारा सिफारत खाने में पहुंच गया। उसने सफ़ीर से साफ साफ कह दिया कि वो यकसुई से पढ़ाई नहीं कर सकता क्योंकि उसकी जहनी सतह इतनी बुलंद नहीं, और दूसरे उसे काबुल में निहायत अहम काम भी सर अंजाम देने हैं। वो क्या काम है? सफ़ीर उसकी बात सुनकर बोला, जो काम काबुल में अदा होने हैं क्या वो मॉस्को में सर अंजाम नहीं पा सकते? जी नहीं, उनकी नौइयत ही ऐसी है, फैजान बोला। वो काम इतने अहम है कि मुझ ही से मुतल्लिक हैं और फौरी तौर पर मेरी तवज्जो के तालिब हैं। उसने बातें करते वक्त इस अमर को मलहूज़े खातर रखा कि उसकी किसी बात से सफ़ीर हरगिज़ ये न जान सके कि खुदा न ख्वास्ता उसके इनकलाबी ख्यालात बदल गए हैं और मुलायत उसमें दोबारा लौट आई है। काफ़ी देर तक मगज़मारी के बाद बिल आखिर उसने सफ़ीर को कायल कर दिया और 3 रोज़ बाद यूनिवर्सिटी से नापसंदीदा शख्सियत करार देकर उसे मुल्क से निकाल दिया। मॉस्को के हवाई अड्डे पर जहाज़ में सवार होते ही उसने गिरदोपेश का जायजा लिया। उसे वो दिन याद आ गया जब वेलेंटीना बतौर एयर होस्टेस उसकी और यास्मीन की खातिरदारी में लगी हुई थी, लेकिन इस वक्त वो कहाँ थी? उसने हौले से खिड़की का पर्दा सिरकाया और खलाओं में घूरने लगा। एयरपोर्ट पर मौत का सन्नाटा तारी था। रन वे पर कोहर में लरसता एक मुसल्लह मुहाफिज दूर खड़ा उसे दिखाई दिया। इससे आगे वो कुछ न देख सका। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक सूरत उसके सामने उभरने लगी। ये वेलेंटीना ही थी। वेलेंटीना, उसके होंठ लरजने लगे। देखो, मैं तुम्हारा ही मिशन पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। जाने वो कितनी देर यूं ही बड़बड़ाता रहा और उसके जवाब में एक नर्म नाजुक हाथ हवाओं में लहराता रहा, जैसे उसे कोई अलविदा कह रहा हो। खुदा हाफिज, उसने धीमी सी आवाज में उसे जवाब दिया। जहाज के इंजन गुर्राने लगे। खुदा हाफिज, उसने दोबारा अपना सलाम दोहराया। मैं तो दरअसल तारीख के गुमशुदा औराक ढूंढने जा रहा हूँ। वेलेंटीना, तुम गवाह रहना। जहाज ने तेज रफ्तारी से रनवे पर दौड़ना शुरू कर दिया था। फिर एक हल्के से झटके से वो फिजाओं में बुलंद होने लगा। मॉस्को से वो तेजी से दूर और काबुल से नजदीक होता जा रहा था। जितनी देर जहाज महवे परवाज रहा, फैजान अपनी सोचों का रुख किसी और जानब न मोड़ सका, लेकिन जो ही जहाज ने फिजाओं से उतरकर काबुल के रनवे को छुआ, उसकी सोचों का धारा भी अपना रुख बदलने लगा। उसने जल्दी से अपना सूटकेस निकाला और मुसाफिरों के ताकों में जहाज के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। काबुल सर्दी की गिरफ्त में कपकपा रहा था। हवाई अड्डे पर जहाज लैंड करते ही सर्दी की शिदत बढ़ने लगी थी। हालांकि अभी दरवाज़ा नहीं खुला था, लेकिन न जाने बर्फीली हवाएं कहां से अंदर घुस आई थीं। फिर दरवाज़ा खुल गया। उसकी नज़रें काबुल एयरपोर्ट की बुलंद बाला इमारत के अकब से उभरने वाले उन नक़ूश पर जम गई थीं, जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों के रास्ते उसके दिल में उतरने लगे थे। वो बुझ सा गया। फिर जैसे किसी ने उसके कानों में सरगोशी की, क्या तुम तारीख के इन्हीं नक़ूश में रंग भरने के लिए यहाँ आए हो? क्या तुम तारीख के उन्हीं नक़ूश में रंग भरने के लिए यहाँ आए हो जिन्हें वक्त की आंधियों और तूफानों ने इस कदर मदम और धुंधला कर दिया है? हाँ, वो संभला। मैं आज तारीख की उस ताबनाक दास्तान को दोहराने आया हूँ जिसका इस वक्त मैं वारिस हूँ, और अगर वक्त ने मुझसे वफा न की तो फिर मेरे बाद आने वाली नस्लें इन तस्वीरों में रंग भर लेंगी। कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन सरगोशी ने फिर अपना सवाल दोहराया। बरखुरदार, अपने इरादों को बरूकार लाने के लिए तुम्हारे पास आखिर कौन से हथियार हैं? 2 हथियार, वो धीरे से मुस्कुराया। एक हथियार तो मेरा जज्बे ईमानी है और दूसरा मेरे बाजू। उसने हवा की लहरों में अपना हाथ लहराया। मेरे जिस्म का ताज़ा और जवान खून इन मदम मिटते हुए नक़ूश को फिर से उजागर कर देगा। उनकी चमक वापस आ जाएगी और मेरे बाजू मेरे ख्वाबों को कभी शर्मिंदा न होने देंगे। उसकी आवाज़ शायद हवा के झोंकों ने सुन ली थी, जो उसका खैर मकदम करने के लिए और तेज़ी से जहाज़ के खुले दरवाजे में से अंदर घुस आए थे। काबुल की फ़िज़ाएं अपने जांबाज सपूत के लिए दुआगो थीं। जहाज़ के साथ सीढ़ी लग चुकी थी। उसी गुजरगाह से वो दूसरों के हमरा अपने सफ़र का आखिरी मरहला तय करने लगा, मगर अभी उसके कदमों ने काबुल की ज़मीन को छुआ ही नहीं था कि किसी मजबूत और ताकतवर हाथ ने झपटकर उसके हाथ से उसका सूटकेस छीन लिया। उसके तन बदन में आग सी लगी। गर्दन मोड़कर वो उस गासिब का खोज लगाने ही लगा था
کہ دوسری جانب سے 4 مضبوط ہاتھ اس کی طرف لپکے اور انہوں نے اس کے دونوں بازو جکڑ کر اسے باقی ہجوم سے علیحدہ کر لیا۔ افغان انٹیلیجنس خاد صبح ہی سے ہوائی اڈے پر اس کے استقبال کی تیاریاں کر رہی تھی۔ اس کی آمد کا شیڈول یہاں پہنچ چکا تھا۔ اس کے باغیانہ عزائم کی مکمل کہانی سمیت وہ اسے قریباً گھسیٹتے ہوئے ہوائی اڈے پر ہی بنے ایک کمرے میں لے آئے اور یہاں پہنچتے ہی بغیر کچھ کہے سنے اس پر پل پڑے۔ وہ اسے دیوانہ وار وحشیوں کی طرح پیٹ رہے تھے۔ پہلے تو فیضان چیختا چلاتا رہا، مگر آہستہ آہستہ اس کی مدافعت دم توڑنے لگی۔ پھر پیٹ میں ایک زوردار گھٹنے کی ضرب سے نڈال ہو گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی چیز تیزی سے معدے سے حلق کی جانب سفر کر رہی ہے۔ اس نے لاک سنبھلنے کی کوشش کی، مگر ضرب اتنی شدید تھی کہ اسے زمین بوس ہونے میں مزید دیر نہ لگی اور وہ دھڑام سے گر گیا۔ اس کے حواس چھن گئے تھے۔ فیضان کو ہوش ایک تنگ و تاریک کوٹری میں آیا تھا۔ اس کے سر پر خاصی اونچائی پر ایک طرف بجلی کا بلب روشن تھا۔ ہوش میں آنے کے فوراً بعد اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کی تمام ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ اس کی نس نس میں درد کی ایک تیز لہر سرایت کر گئی ہے۔ اس کا سر ابھی تک چکرا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے اوسان بحال ہونے لگے۔ اسے ہوش میں آتے دیکھ کر ایک عسکر اس کی طرف لپکا اور کوٹڑی کے دروازے کے نزدیک آ کر رک گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو چپ چاپ دیکھتے رہے۔ فیضان نے کچھ کہنا فضول سمجھا۔ وہ جانتا تھا یہاں عسکر کی حیثیت ہی کیا ہو سکتی ہے۔ اسے خاموش دیکھ کر عسکر نے ہی ہمت کی۔ گھبراؤ نہیں، اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا۔ اس کے منہ سے اللہ کا نام سن کر پہلے تو فیضان نے اس کے اس فکرے کو دہرایا اور پھر اسے اس پر غصہ آیا کہ ایسے وحشی لوگ بھی خدا کا مقدس نام استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اس کی پوزیشن کے متعلق سوچ کر وہ اس کے متعلق اپنے دل میں ہمدردی کے جذبات محسوس کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بیچارہ آخر کس مجبوری کے عالم میں یہاں نوکری کر رہا ہے، وگرنہ کسی افغانی کی غیرت اسے کسی غیر اسلامی یا غیر اخلاقی نظریے کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں دیتی۔ بس بیچارے حصول رزق کی خاطر دل پر پتھر رکھ کر زندگی کی گھاڑی گھسیٹ رہے ہیں۔ مجھے پانی پلاؤ۔ فیضان کو اپنا حلق سوکھتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے عسکر کی ہمدردی کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ ضرور ضرور کہہ کر وہ چلا گیا۔ عسکر کی واپسی قریباً 5 منٹ بعد ہوئی۔ وہ خاص طور سے اس کے لیے کچھ درد کش گولیاں چھپا کر لے آیا تھا۔ عسکر کو فیضان کی حالت پر رحم آنے لگا۔ گو یہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ایسے گمراہ نوجوانوں کو اکثر خاد والے اسی عقوبت خانے میں ان کے دماغ ٹھیک کرنے کے لیے لا کر بند کر دیا کرتے تھے۔ پھر 1.5 ماہ بعد یہاں سے انہیں کسی نامعلوم مقام کی طرف لے جایا جاتا تھا اور اس کے بعد ان پر کیا گزرتی اس کا کسی کو علم نہیں تھا۔ جلدی سے پانی پی لو، خدا کے لیے کسی کو یہ نہ بتانا میں نے تمہیں پانی پلایا ہے۔ عسکر نے خوف سے لرزتے ہوئے اس سے درخواست کی۔ شکریہ کہہ کر اس نے عسکر کو بغور دیکھا اور منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ خود بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا کوئی عمل دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ گولیاں کھانے کے بعد چند منٹ بعد وہ قدرے پرسکون ہو گیا۔ عسکر اس کے سامنے ہی کھڑا تھا اور فیضان سوچنے لگا، ایک پٹھان ہونے کے ناطے اس کی ذہنی کیفیت کیوں اس قدر پست ہو گئی ہے۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بابا، تمہاری غیرت کیا مر گئی ہے؟ تم ایک بزرگ ہو اور اپنی عظیم روایات کو نہیں جانتے۔ وہ کہے بغیر نہ رہ سکا، میں یہاں نوکری نہیں کرتا بیٹے، میں تو مصور ہوں، یہاں بھی مصوری کا کام کر رہا ہوں۔ مصوری؟ فیضان چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ بوڑھا عسکر اسے کوئی فلسفی دکھائی دے رہا تھا۔ ہاں، میں تصویریں بناتا ہی نہیں، کھوجتا بھی ہوں، اور کچھ تصویریں میرے پاس خود بخود چلی آتی ہیں۔ وہ مدم ہوتی ہیں، ان کے نقوش میں رنگ بھرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ تاریخ کے اوراق میں ابھرتی صاف دکھائی دے سکیں۔ وہ تھوڑی دیر رکا اور پھر اس نے آہستہ سے کہا، تم بھی میری تصویر ہو، لیکن تمہارے رنگ پھیکے ہیں، ان میں اپنے خون جگر کی رنگینیاں بھی بھروں گا۔ فیضان اس کی ساری گفتگو کا لب لباب جان چکا تھا۔ اس بوڑھے فلسفی مصور نے اس کے اندر جھانک کر اس کے دل کی دنیا کو کھوج لیا تھا۔ شاید اسے ایسی تصویروں کی تلاش رہتی تھی۔ ذرا یہ بھی تو بتا دیں کہ ان تصویروں سے آپ کیا کام لیتے ہیں؟ فیضان نے پوچھا۔ وہی کام، عسکر بولا، جس کی تکمیل کے لیے تم نے ماسکو یونیورسٹی کو خیر بات کہا اور آج اس بوڑھے عسکر کی مصوری کا امتحان لے رہے ہو۔
وہ تھوڑی دیر فیضان کی آنکھوں میں جانتا رہا اور پھر آہستہ سے کہنے لگا، میری یہ تصویریں میدان جنگ کا رخ کرتی ہیں میرے عزیز۔ وہ تاریخ اس تابناک اوراق کو روشن کرنے کی فکر کرتی ہیں جنہیں وقت کی آندھیوں اور طوفانوں نے بے نور کر دیا ہے، اور وہ اپنے گرم اور تازہ لہو سے تاریخ کے اس باب میں رنگ بھرتی ہیں۔ فیضان حیران ہی تو رہ گیا۔ وہ جسے معمولی عسکر سمجھتا تھا، وہ تو ایک عظیم مصور تھا جو اس کی نشاط ثانیہ میں پھر رنگ بھرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن عسکر نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک ضابط، لیفٹیننٹ اور 3 عسکر اپنی طرف آتے دکھائی پڑے۔ اس کی کوٹڑی کے نزدیک پہنچ کر تینوں رک گئے۔ ضابط نے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے فیضان اغلوں پر ایک نظر ڈالی۔ نفرت سے اس کے ہونٹ سکیڑ گئے۔ ملا بنتے ہو، اس نے دانت پیستے ہوئے فیضان کو گالی دی تو فیضان کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے پگھلتا ہوا سیسا اس کے کانوں میں اونڈیل دیا ہو۔ جواب میں اس نے ضابط پر بھی گالیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ باہر نکالو اسے، ضابط نے چلاتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی جیب سے لٹکتی وسل بجا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے فیضان کی کوٹڑی کے سامنے عساکر کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ ضابط کی ہمراہی میں سے ایک نے کوٹڑی کا دروازہ کھولا اور 5-6 عساکر ڈنڈے لہراتے اندر گھس آئے۔ ایک مرتبہ پھر وہ ایئرپورٹ والی اذیتناک صورتحال کا سامنا کر رہا تھا۔ اس مرتبہ وہ جلدی بے ہوش ہو گیا اور اس کی جان چھوٹ گئی۔ ہوش آیا تو اس کی نظر عسکر پر پڑی جو ایک مصور کے روپ میں کچھ عرصہ قبل اس سے باتیں کرتا رہا تھا۔ وہ جب اس کی کوٹڑی کی سلاخوں کے ساتھ سر جوڑے اس بات کا منتظر تھا کہ کب اس کی تصویر میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ دونوں آنکھیں چار ہوئی تو وہ فیضان سے مخاطب ہوا، میرے بیٹے، میں تمہارے اس جذبے حریت کو سلام کرتا ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہارے ایمان کو مزید قوت عطا کرے۔ لیکن بیٹا، جہاں میں یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہوں کہ مادر وطن کو تم جیسے فرزند کبھی کبھار ہی نصیب ہوتے ہیں، وہاں تمہیں میں یہ یاد دلانا بھی ضروری خیال کرتا ہوں کہ چاہے تمہارا جسم فولاد ہی میں ڈھالا گیا ہو، آخر وہ کب تک ان ظالموں کی اذیتوں کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اور پھر ایک دن ایسا آئے گا جب تمہارے مردہ یا نیم مردہ جسم کو رات کی تاریکیوں میں دریائے کابل کی لہروں کی نظر کر دیا جائے گا، دریا کے ان پانیوں کے سپرد کر دیے جاؤ گے جس کی لہریں تم جیسے غیور افغانیوں کے خواب سے اب لہو رنگ ہونے لگی ہیں، لیکن وہ انتظار کر رہی ہیں جب کوئی بندہ مومن آئے گا اور ان لہروں کو یہ پیغام دے گا، ماضی کی وہ تاریخ جس کے خد و خال دھندلے پڑ گئے ہیں آج پھر روشن ہو گئی ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا اور پھر کہنے لگا، اگر یہی صورت پیش آئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ فیضان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، پھر میں اپنے خدا کے سامنے شرمندہ تو نہ ہوں گا۔ اور وہ مشن، عسکر بولا، جس کے لیے تم نے اتنی صعوبتیں اٹھائیں وہ کیسے پورا ہوگا؟ میرا مشن؟ فیضان حیران ہو کر مصور کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ایک مصور اپنے شاہکار کو اس صورت زمین بوس ہوتے دیکھ سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے نقش و نگار کو یوں آگ میں بسم ہوتے دیکھنا گوارا کر سکتا ہے؟ اور کیا مادر وطن کا ایک فرزند اس طرح بے بسی کی موت قبول کر سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بوڑھا عسکر خود ہی اپنے سوالوں کا جواب دینے لگا تھا۔ وہ بھول رہا تھا اور فیضان اپنا دل کورید رہا تھا۔ کیا اس طرح بے بس ہو کر مر جانا میرے مشن کی واقعی توہین نہیں ہے؟ محض جذباتی بن کر اگر میں آج اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا تو کیا یہ میرے ارمانوں کی ایک المناک شکست تصور نہ ہوگا؟ وہ چونکا، اس کے دل نے آواز دی، عسکر سچ کہتا ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ وہ عسکر کی طرف دیکھنے لگا۔ عسکر اس کے چہرے پر نمودار ہونے والے مدجزر صاف پڑ رہا تھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتے ہوئے وہ مسکرایا۔ عسکر کی مسکراہٹ سے فیضان کو بڑا حوصلہ ملا۔ ہاں ہاں بزرگوار، وہ تڑپ کر رہ گیا، واقعی میرا مشن ادھورا رہ گیا تو میری روح کو کبھی قرار نہیں ملے گا، تو بیٹا مصلحت اختیار کر، اللہ تیرا حامی و ناصر ہوگا۔ اپنا رویہ بالکل بدل لے، ان لوگوں پر یہ ظاہر کر کہ تیرا دماغ وقتی طور پر خراب ہو گیا تھا، اب بالکل ٹھیک ہے، تجھے کسی نے برغلا دیا ہے، اب تو راہ راست پر آ گیا ہے۔ اس نے ایک طویل سانس لی۔ فیضان اپنی کوٹڑی کی سلاخوں سے لگا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ عسکر بات کرنے سے پہلے احتیاطاً ارد گرد کا جائزہ ضرور لے لیتا تھا، یہ لوگ فوراً تیرے کہنے میں آ جائیں گے، ایسی کئی مثالیں یہاں موجود ہیں،
تیرے جیسے کئی نوجوانوں نے اسی طرح جان بچائی ہے۔ بیٹا غور سے سن، فیضان حماتن گوش ہو گیا۔ تجھے تربیت دے کر مجاہدین کے خلاف لڑنے کو بھیجا جائے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ تیری نگرانی روسی مشاور بڑی سختی سے کریں گے، لیکن تدبر سے انہیں دھوکہ دے کر نکل جانا، کسی بھی سرحدی علاقے سے فرار ہونا تیرے لیے قطعاً مشکل نہیں ہوگا۔ اچھا میں چلتا ہوں۔